इस वक्त मेरे सामने हमारे शहर की बहुत मुमताज़ शख्सियत लुत्फ़ुल्लाह खां साहब बैठे हैं। मुमताज़ का लफ्ज़ भी बहुत आम इस्तेमाल होता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो उन्होंने आवाज़ की लाइब्रेरी बनाने के सिलसिले में काम किया है और जिस ज़हानत और मुस्तैदी, दिलजमई और लगातार मेहनत और ज़ौक़ के साथ काम किया है और जो मेयार उसका मुकर्रर किया है और उस पर वो हमेशा कारबंद रहते हैं, इन सब चीज़ों को यकजा करने के बाद मुमताज़ के लफ्ज़ को गालिबन आम मानों में इस्तेमाल करने का मुझ पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता। आज नस्र पर या किसी नसरी गुफ्तगू के सिलसिले में मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि शायरी के बाद तनकीद से मुझे ज़्यादा दिलचस्पी है। तो अगर इस मौजू पे कुछ गुफ्तगू हो जाए कि तनकीद का मुताला कैसे किया जाए और क्यों किया जाए, तो ये बज़ाहिर एक फ़रसूदा मौजू भी हो सकता है, लेकिन हम ये समझते हैं कि तनकीद हर दौर में अपना एक मनसब रखती है, अपना एक मकाम रखती है। अगरचे पेशा मेरा तदरीस है, लेकिन मैं यहाँ कोई तदरीसी नुक्ता नज़र से भी तनकीद के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, बल्कि एक आम पढ़ने वाले की हैसियत से तनकीद से क्यों दिलचस्पी है और उसकी क्या अहमियत है और उसे मेरे ख़्याल में कैसा होना चाहिए और हमारे अहद में तनकीद किस अंदाज की लिखी जा रही है, इसके बारे में कुछ ख़यालात मैं चाहता हूँ कि पेश करूँ। तनकीद के बारे में हर शख्स ये जानता है कि हर अच्छा लिखने वाला या हर तख्लीकी जहन रखने वाला एक तनकीदी शऊर ज़रूर रखता है। अगर वो अपने इजहार के पैमाने को ना जानता हो, इजहार के ज़रिए को ना जानता हो और उसके साथ साथ वो ये ना जानता हो कि जो मवाद उसने इस्तेमाल किया है उसकी नौइयत क्या है, वो कहाँ तक उसकी फ़िक्र को, उसके ख़याल को, उसके एहसास को पहुँचा सकती है दूसरों तक, उसकी तरसील में माविन व मददगार साबित हो सकती है, तो उस वक्त तक वो कोई अच्छा तख्लीकी फ़नकार नहीं बन सकता। इसी का नाम मेरा ख़्याल ये है कि तनकीदी शऊर होना चाहिए। इसके फ़नी और अदबी लिहाज से जो मानी निकाले जाते हैं उसके बारे में तो किताबों में बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि तनकीद से मुझे जो ज़ाती तौर पे दिलचस्पी है वो ये है कि एक तख्लीकी जहन तनकीद के मनसब से किस तरह उहदा बरा होता है। इत्तेफाक है कि शायरी, अफसाना या नावल के साथ साथ मुसव्वरी से भी थोड़ी बहुत दिलचस्पी मुझे है और ख़ास तौर पर मुसव्विरों ने जिस अंदाज से अपने तस्वीरों, अपने रंगों, अपने मौज़ूआत के बारे में लिखा है, उससे अंदाज़ा होता है कि वो उन आर्ट क्रिटिक्स के मुकाबले में बेहतर नुक्ता नज़र पेश कर सकते हैं, क्योंकि वो उस पूरी मंजिल से और तख्लीकी अमल से गुज़रे हैं कि जिसमें उन्हें अपने मौजू की शनाख्त, उसके इंतखाब और अपने रंगों और उसके इजहार के सिलसिले में उनका जो ज़ाती रवैया रहा है उसका जिस तरह वो बयान कर सकते हैं, किसी बाहर के आदमी को शायद उसका अंदाज़ा नहीं हो सकता। इसीलिए हमेशा से ये कहा गया है शायरी के बारे में भी कि साहब शोरा ही सिर्फ अच्छे नक्कात शायरी के हो सकते हैं। उसकी वजह गालिबन यही है, बल्कि अगर दोहराना इन अल्फाज को मायूब ना हो, क्योंकि बहरहाल बड़े लोग हैं, तो अज़रा पाउंड ने तो यहाँ तक कहा है कि आप एक साइकिल ख़राब होती है तो साइकिल मैकेनिक के पास जाते हैं। तो इसी तरह अगर आपको शायरी का कोई मसला दरपेश है तो आपको शायर से ही रुजू करना चाहिए। और ज़ाहिर है कि शायर से हमारी मुराद यहाँ हर मौजू तबा आदमी से नहीं है कि जो कुछ मिसरे मौजू कर लेता है, बल्कि
جہاں غالب بڑے دعوے کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیے جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے. تو وہ بات جب لفظ کا کہا ہے اور گنجینہ معنی اس کو قرار دیتا ہے تو وہ شعور جو لفظوں کو برتنے کے سلسلے میں جہاں احساس اور تجربہ ایک ہو جائیں اور یہ محسوس ہو کہ لفظ جو ہے ان کی ایک متبادل شکل لے کر سامنے آیا ہے، اسی صورت میں جا کر کہیں تخلیق کا یا حرف کا حق ادا ہو سکتا ہے. تو اس لحاظ سے اگر تنقید کا جائزہ لیا جائے تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ نثری لحاظ سے یہ بات کہنا کہ ہمارے تذکروں میں تنقید کی کیا نوعیت تھی یا ہم اس تنقید کو کن خانوں میں بانٹ سکتے ہیں، تاثراتی تنقید کہہ سکتے ہیں اسے، یا کوئی اضطراری تنقید تھی، یا پھر بعد میں مغرب کے اثرات نے ہمیں کس طرح متاثر کیا، مقدمہ شعر و شاعری میں کس نوعیت کی تنقید ملتی ہے، یہ ساری باتیں ہمارے ادب کا اور ہمارے ادبی شعور کا ایک حصہ ہے. بنیادی بات یہی ہے کہ جب یہ دیکھا جاتا ہے کائنات کے مطالعے کے سلسلے میں کہ کبھی تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ ایک مائکروکاسم ہے، ایک کائنات اصغر ہے، اور کبھی اس کو میکروکاسم قرار دیا جاتا ہے کہ وہ ایک کائنات اکبر ہے. تو انسان کے مطالعے کی یہی دونوں چیزیں نظر آتی ہیں. اس سے باہر ادب کی تخلیق یا ادب کی تنقید مجھے نظر نہیں آتی. کبھی ہم فرد سے چلتے ہیں اور اجتماع تک پہنچتے ہیں، کبھی ہم اجتماع یا معاشرے سے چلتے ہیں اور فرد تک پہنچتے ہیں. تو یہ دونوں باتیں ایسی ہیں کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان میں سے ایک کو حقیقت اور صداقت حتمی کا درجہ دیا جائے، بلکہ جو لوگ فرد کے راہ سے چلے ہیں وہ بھی آخر میں آ کر اس کے قائل ہو گئے کہ جب تک یہ اندازہ نہ ہو کہ ہمارا ادب، ہمارا فن، ہمارے اظہار کے طریقے فرد پر کیا اثر ڈالتے ہیں اور معاشرے پر کیا اثر ڈالتے ہیں، اس وقت تک ہم اس کی کسی بھی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں کر سکتے. اب یہ بات کہ اس طرح کا ادب پروپیگنڈا بن جاتا ہے یا کسی خاص ادارے کے نقطہ نظر کی ترسیل کا ذریعہ بن جاتا ہے، تو اس کو بھی میں ادب نہیں سمجھتا. اس لیے کہ سب سے پہلے تو لکھنے والا خود یہ طے کرتا ہے کہ اس کی لکھی ہوئی تحریر کا اس پر کیا اثر ہوا ہے. وہ لکھنے کے بعد خود اپنا قاری بن جاتا ہے، اپنا ایک نقاد بن جاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ ترسیل سب سے پہلے یا اس کا ابلاغ سب سے پہلے خود لکھنے والے پر ہوگا، اور یہی فرد جو ہے وہ بڑھ کر ایک اجتماع کی شکل اختیار کر لیتا ہے. وہ سماعتیں جو لکھنے والے کے اندر ہیں وہی بڑھ کر ایک حاضرین اور ناظرین کی شکل میں سامنے آ سکتے ہیں، قارئین کی شکل میں آ سکتے ہیں. لہٰذا یہ سمجھنا کہ اگر ادب کی ترسیل پر یا ابلاغ پر یا معاشرتی زندگی پہ اس کے اثرات پہ اگر توجہ دی جائے گی اور اس نوعیت کی تنقید لکھی جائے گی جس میں اس پر زور دیا جائے گا تو وہ ادب سے ہٹ جائے گا، یہ منصب میری سمجھ میں نہیں آتا. معلومہ تاریخ میں یعنی تھوڑا بہت آغاز کیا ہے، جیسے مصر کی پرانی کتابوں میں سے جو بھی اقتباسات باقی رہ گئے ہیں، قدیم یونان سے جو بھی حاصل ہوا ہے، اس کا اگر تھوڑا سا بھی جائزہ رکھیں، جیسا کہ میں نے تھوڑی بہت کوشش کی ہے، تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ہر انسانی معاشرے میں صرف وہی ادب زندہ رہا ہے جس میں انسان کی مسرتوں، اس کے غموں، اس کی خوشیوں، اس کے تجربوں کو اس طرح بیان کیا جاتا ہو کہ جس میں زندگی کی قدر باقی رہے، زندگی کا حوصلہ باقی رہے اور انسان کی عکاسی باقی رہے. وہ ادب جس میں انسان کی نفی کی گئی ہو، جس میں اقدار حیات کی نفی کی گئی ہو، جس میں نیکی اور خیر کو غلط بتایا گیا ہو، میری نظر میں ایسا کوئی ادب اس 4 یا 5,000 سال کی تاریخ میں باقی نظر نہیں آتا. تو ظاہر ہے کہ جب انسان کی طویل ترین تاریخ میں اس قسم کا ادب ہی باقی رہا ہے تو پھر ہمارے عہد میں یہ کیسے تبدیلی واقع ہو جائے گی کہ ہم یہ کہیں کہ وہ نظریات جو ہمیں منفی رویوں کے حوالے سے مل رہے ہیں، جس میں انسان کو ایک شماریاتی اکائی یا اسٹیٹسٹیکل یونٹ کے طور پر پیش کر دیا گیا ہے اور یہ سمجھا گیا ہے کہ نہ اس کا تعلق اپنے گرد و پیش کے کسی خیر کے بارے میں سوچنے سے ہے، نہ اس کا تعلق اپنے حسن کے بارے میں سوچنے سے ہے، بلکہ وہ تو ایک
وجود ایسا ہے کہ جو اپنے سامنے جواب دہ ہے، اب اس کا جزا اور سزا اسی کے وجود تک قائم ہے، تو یہ محض ایک انتشار خیالی ہے۔ اور اس قسم کا ادب اگر پیدا ہو بھی جائے تو تنقید کی یہ ذمہ داری آتی ہے کہ وہ محض اس لیے نہیں کہ یہ کوئی اخلاق کو اچھا کر دے گا اس لیے ایسی تنقید لکھی جائے، یہ بات نہیں، بلکہ اگر وہ تمام انسانی معاشروں میں قائم رہنے والے ادب کا ایک عاد اعظم مشترک نکالیں تو انہیں یہ معلوم ہوگا کہ صرف وہ باتیں باقی رہ جاتی ہیں جس میں اقدار حیات کو سراہا گیا ہو۔ اور اقدار حیات کا میرا خیال یہ ہے کہ اگر آپ اس کا کوئی خلاصہ پیش کر سکیں تو حضرت موسیٰ کے جو احکام عشرہ یا 10 کمانڈمنٹس ہیں وہ شاید خلاصہ ہے جو ہر معاشرے میں نیکی کی تعلیم دینے کے لیے وہی باتیں بار بار دہرائی گئی ہیں۔ تو اس لحاظ سے تنقید کی ایک بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اب یہ بات کہ تنقید جو ہے وہ گروہوں میں لوگوں کو تقسیم کر دیتی ہے، مختلف مکتبوں میں ان کو بانٹ دیتی ہے، پسند اور ناپسند کے ایسے معیار بنا دیتی ہے کہ جس سے لوگ حامی ہو جاتے ہیں یا مخالف ہو جاتے ہیں، تو اس طرح تو ادب کی ترویج و ترقی کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے، اس لیے کہ جب تک اختلاف رائے نہیں ہوگا، ہر شخص ایک ہی بات لکھتا رہے گا، ہر شخص جو ہے وہ دوسرے کے لیے مرحبا اور سبحان اللہ کے کلمات ادا کرتا رہے گا، تو اس سے بات جو ہے وہ بنتی نہیں ہے۔ اب یہ بات کہ جیسے ڈاکٹر جانسن نے ایک بات یہ کہی تھی کہ جو ادیب مر چکے ہیں ان کی تعریف کرو، اس لیے کہ ان میں اب آگے بڑھنے کی یا اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، لیکن جو ادیب زندہ ہیں ان کے نکتہ چینی کرو، ان میں جو کمزوریاں ہیں ان کی وضاحت کرو تاکہ وہ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ تو میرا خیال یہ ہے ذاتی طور پر کہ ہر چند کہ ہم مشرقی اخلاق کے مارے ہوئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر ہم یہ منصب تنقید کو دے دیں کہ وہ زندہ ادیبوں کے بارے میں محض تعریفی اور تحسینی کلمات ہی تک اپنا سروکار نہ رکھے، بلکہ ان میں جو کچھ کمزوریاں نظر آتی ہیں اور وہ کمزوریاں بھی ایسی ہوں کہ ادبی سطح پر اگر ان کا اظہار کیا جائے تو ادب کے فروغ میں اور اس کی تخلیقی معیار میں اضافہ ہو سکے۔